सूरत अल फज्र है, 30 आयत मुबारका, जिनमें से 20 का तर्जुमा हो गया, तफसीर हो गई। इंशाअल्लाह आज आखिर की 10 आयत हैं और इसके बाद ये सूरह मुबारका मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ पर हमारा निसफ पारा भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह इनको पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, कल्ला हरगिज नहीं, इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु जब पस्त कर दी जाएगी जमीन, पस्त नीची, जब पस्त कर दी जाएगी जमीन, दक्कन दक्का कूट कूट कर, वजाअ और आएगा रब्बुका तेरा रब, वल मलकु और फरिश्ते, सफ़न सफ़ा कतार बांध कर, और आएगा तेरा रब और फरिश्ते कतार बांध कर। वजीअ और लाई जाएगी यौमइज़िन उस दिन, बेजहन्नमा जहन्नम, और लाई जाएगी उस दिन जहन्नम, यौमइज़िन उस दिन, यतज़क्करुल इंसानु सोचेगा इंसान, व अन्ना लहु ज़िक्रा और क्या काम देगा इसको ये सोचना। यकूल वो कहेगा, या लैतनी ए काश, कद्दमतु मैं आगे भेज चुका होता, लिहयाती कुछ अपनी जिंदगी के लिए। फयौमइज़िन पस उस दिन, ला युअज़्ज़िबु अज़ाब नहीं दे सकेगा, अज़ाबहु उस जैसा अज़ाब, यानी अल्लाह के अज़ाब जैसा, अहद कोई एक भी अल्लाह के अज़ाब जैसा अज़ाब नहीं दे सकेगा। वला यूसिक़ु और ना ही बांध सकेगा, वसाक़हु उसके जैसा बांधना, अहद कोई एक भी, और ना ही कोई एक उसके बांधने जैसा बांध सकेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्स, ए वो नफ्स, अल मुतमइन्ना जो चैन में है, जो मुतमइन है, इरजिई इला रब्बिकी लौट जा अपने रब की तरफ, राज़ियतन तो उससे राजी, मर्ज़िया वो तुझसे राजी। फदखुली पस दाखिल हो जा, फी इबादी मेरे बंदों में, वदखुली और दाखिल हो जा, जन्नती मेरी जन्नत में। आखिरी 10 आयत और शुरू में 5 चीजों की जो कसम खाई गई थी, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम दुनिया के अंदर ऐसे ही नहीं भेज दिए गए कि जो काम करोगे, जो अमाल करोगे तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बल्कि इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब घात लगाए हुए है, वो तुझे देख रहा है किस वक्त में कैसे काम करता है, कैसे अमाल करता है, वो तेरे अमाल को देख रहा है। और उसी की ये मजीद तशरीह कर रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब उन्हें क़यामत से डराया जाए तो फिर वो डर भी जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो क़यामत के बारे में जान कर भी और क़यामत के बारे में सुनकर भी उससे न डरते हैं, ना इसके ऊपर ईमान लाते हैं। तो फरमाया कि ऐसा हरगिज नहीं कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि जमीन को तोड़ा जाएगा। दक्का कहते हैं किसी चीज को ज़रब मारकर तोड़ देना, यानी एक चीज पर दूसरी चीज, जैसे हम लकड़ी को तोड़ते हैं उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारकर, तो इसी तरह जमीन को तोड़ दिया जाएगा। और ये सारे जो पहाड़ हैं आज अपनी शान और शौकत के साथ खड़े, या क़यामत के दिन रेजा रेजा हो जाएंगे। जैसे दूसरी जगह पर कहा कि ये धुनी हुई रुई की तरह यहाँ वहाँ उड़ेंगे। और दक्कन दक्का 2 दफा लाया, जिसका मतलब क्या है कि जो क़यामत के दिन जलजला आएगा ये लगातार एक दूसरे के बाद मुसलसल आएगा। और कहा फिर उस दिन सिर्फ ये ही नहीं कि जमीन को पीसा जाएगा, उससे भी बड़ी बात जिस रब के सामने जाने का तुम इनकार करते हो, वजा रब्बुक तेरा रब आएगा, और जरूर आएगा, तेरा रब आएगा सामने, हशर का मैदान होगा और तेरा रब आएगा। अब उस अल्लाह के आने की क्या शान होगी,
اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ان آیات متشابہات میں سے ہے جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور ہمیں اس کے اوپر اسی طرح سے ایمان لانا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں خود کہ قیامت جس کو تم جھٹلاتے ہو وہ آئے گی، اور اس کی شان کیا ہوگی کہ اس میں حساب لینے والا خود تمہارا رب ہوگا، اور فرشتے جو عظیم الشان ہیں جن کے ذمے بڑے بڑے کام ہیں وہ بھی اس دن قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے. حشر کے میدان میں یہ قطاریں باندھے سب کھڑے ہوں گے. اور اس سے بھی زیادہ آج جہنم کا انکار کرتے ہو، مانتے نہیں، تو کہا اس دن جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی، ہر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وہ جہنم جس کے بارے میں دنیا میں سنتے رہے، جس سے ڈرتے رہے، ڈراتے رہے، تو ڈرنے والے ڈر گئے، عقل مند اس سے اور بچنے کی تیاری میں لگ گئے، تو وہ اس سے بچ گئے. اور کہا آج اس کو سامنے لایا جائے گا اور ہر انسان اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا. تو اس وقت انسان سوچے گا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر کے آ گیا. جیسے ہم نے ایک آیت کی تفسیر پڑھی تھی کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، ان تعلیمات پر عمل کر لیا ہوتا، آج یہ میرے حالات نہ ہوتے. لیکن اس وقت کا سمجھانا اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَىٰ، یہ سمجھ میں آنا کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، کیونکہ عمل کا زمانہ گزر گیا، اصلاح کا زمانہ گزر گیا. آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے. اور یہ اللہ ہمیں قرآن کے اندر بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جو دنیا میں تم وقت ضائع کر رہے ہو، نہیں مان رہے، نہیں ڈر رہے، تو یہ چیزیں تمہیں حسرت اور افسوس دلائیں گی. اور جو ذات ایسا کہتی ہے، ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ تم کل پچھتاؤ گے، تم آج، ہمیں نہیں پتا کہ کل کی اس کی حالت آج سے بہتر ہو. لیکن وہ اللہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا وہ جانتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے اور ناکامی کہاں ہے. وہ ہمیں بتا رہا ہے اگر یہاں سے خالی ہاتھ آؤ گے وہاں افسوس کرو گے، لیکن وہاں کا افسوس فائدہ نہیں دے گا. اللہ سے گلہ نہیں کر سکیں گے کہ کاش ہمیں کسی نے ڈرا دیا ہوتا. ڈرانے کے لیے پیغمبر آئے، ڈرانے کے لیے کتابیں آئیں، ڈر سنائے کھول کھول کر اللہ نے، لیکن ہم ڈرے نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وہاں انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیتا، لیکن وہاں کا یہ کاش کچھ کام نہیں دے گا. اور ساتھ کیا کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. لیکن آگے بھی نہیں بھیجا، دنیا میں بھی خالی ہاتھ، یہاں بھی خالی ہاتھ، دنیا میں بڑی اکڑ کے ساتھ، لیکن اب یہاں پر کوئی فائدہ نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب سے تو دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے جو تیری اچھائیوں کو بھی لکھتے ہیں، جو تیری برائیوں کو بھی لکھتے ہیں. تیرا عمل نامہ جاری ہو چکا ہے. اب تو خود سوچ لے کہ تو نے کون سے کام کرنے ہیں، کیونکہ جب تو مرے گا اور تیرا عمل نامہ تیرے گلے میں لٹکایا جائے گا اس میں وہی کچھ لکھا ہوگا جو تو یہاں کرتا رہا. اور فرمایا کہ وہ ذات کتنی انصاف پسند ہے کہ اس نے انسان کا حساب انسان کے حوالے کر دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نیک عمل کرے یا کوئی برے عمل کرے میں وہی لکھوں گا جو میرا دل کرے گا. نہیں، کتاب دے دی اور کہا جو اس میں لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، اور بدلہ وہی ملے گا جو اس کتاب میں لکھا ہوگا. کہا کہ تمہارا نفس تم پر حساب دینے والا، تم پر گواہ وہی کافی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرمان برداروں کی طرف خطاب کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، جنہوں نے انبیاء کے طریقوں پر زندگی گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہے. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں خطاب کیا جائے گا، انہیں خطاب کیا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اے پرسکون نفس
اپنے رب کی طرف لوٹ جا. اب لوٹ جانا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. لوٹ جانا انسان کب کسے کہتا ہے؟ جب ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں، وہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں اپنے پچھلے پرانے ٹھکانے پر واپس لوٹ جاؤ، چلے جاؤ. تو یہاں بھی اللہ فرمائیں گے نیک لوگوں سے خطاب، اے مطمئن لوگوں اپنے پچھلے ٹھکانے پر لوٹ جاؤ. جس سے کیا ثابت ہوا کہ احادیث کے اندر جو بات آتی ہے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی جو بات ثابت ہوتی ہے کہ مومنین کی روحیں جیسے ان کے جسموں سے نکلیں گی تو وہ ان کے اچھے اعمال ناموں کے ساتھ علیین میں ہوں گی اور مزوں میں ہوں گی، جنت کے باغات میں ہوں گی. وہیں سے حشر کے میدان کے لیے آئیں گی تو حساب کتاب کامیابی والا ہو جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے جہاں سے پرسکون آئے ہو وہاں چلے جاؤ، اور اس سے بھی بڑا خطاب کہ وہ اللہ تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو. اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہے. اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ ایسے ہوگا کہ ہم اللہ سے کتنے راضی ہیں. ہم اپنی زندگی میں اللہ سے جتنے راضی ہیں اتنے ہی اللہ ہم سے راضی ہوں گے. اور ہماری زندگی زیادہ تر گلے شکووں میں گزر جاتی ہے. اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ہمارے پاس یہ کم ہے، تو ہم ہر وقت ناراض رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ بھی ناراض ہے. جب ہم ہر لمحہ اس کا شکر کریں گے، اس شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے اس نے ہمیں شکر کی توفیق دی ہے. تو اپنی زندگی میں جتنے ہم اللہ سے راضی اتنا ہی وہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. اور کہا کہ یہ رضا ایسی نہیں ہے صرف کہ دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی رضامندی دنیا کے اندر بھی ہے، مرتے وقت بھی انسان کو نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو یہ بشارت دی جائے گی. جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ کمی بیش معاف فرمائے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو، اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. یہ بات آپ نے تاکید کے ساتھ فرمائی. تو یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ملنا تو صرف موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور موت کو تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر اسے موت اور بھی زیادہ محبوب ہو جاتی ہے اور وہ شوق میں آ جاتا ہے کہ اللہ سے ملے. اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے تو اس کو موت سے بری کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی. تو گویا یہ جو موت کی محبت ہے، اگر انسان جیتے جی موت کو پسند کرتا ہے یا نہیں، اس سے وہ محبت مراد نہیں ہے، اس سے وقت نزا کی کیفیت مراد ہے. تو یہ اللہ کی رضامندی اس انسان کو موت کے وقت بھی نصیب ہوگی، اور جنت میں بھی ان کو فرشتوں کے ذریعے یہ بشارت دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی بات یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر کی گئی. اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. دنیا کے اندر ہم جب تک زندہ ہیں، کافر مسلمان ہر انسان، اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنا بندہ کہا ہے، یا عبادی. گناہگار سے گناہگار انسان کو کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس پر اسراف ہی کر لیا. ہر قسم کے انسان کو اپنا بندہ کہا گیا. اور جب رب کی بات آئی تو اللہ نے ہر انسان کو کہا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. جیسے یہاں پر کہا کہ وجاء ربک، آئے گا تیرا رب. اب یہ تیرا رب محشر کے میدان میں نیک و بد سارے لوگ ہوں گے، لیکن اصل میں اللہ کا بندہ کون ہے؟ اس آیت کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں حشر کے میدان میں
سب اللہ کے بندے، اللہ سب کا رب، لیکن اللہ نے خصوصیت سے اپنا بندہ کس کو کہا ہے؟ وہ بندے جو جنت میں چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے۔ دنیا کے اندر گناہگار کو بھی اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں، نیک کو بھی اپنا بندہ کہتے ہیں۔ گناہگار سے کہتے ہیں میں تیرا رب، نیک سے کہتے ہیں میں تیرا رب، لیکن جب حساب کتاب کے بعد ٹھکانے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو جنت میں ہیں وہ میرے بندے، اسی لیے کہا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان ایسے کام کرے جس سے دنیا کے اندر وہ اللہ کے نیک اور مخلص لوگوں میں شامل ہو جائے، تو قیامت کے دن اسے یہ خطاب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے صالحین کے ساتھ اور ان کی صحبت کو اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ضروری قرار دیا گیا، اور اسی دعا کو قرآن کریم کے اندر پیغمبروں کی زبانی بھی ذکر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کی صحبت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کہ اس نعمت کے لیے اللہ کے انبیاء نے بھی دعا کی۔ پھر اس سے بھی بڑی بات اللہ نے فرمایا، ایک تو یہ میرے بندے بن گئے، جو نفس مطمئن ہے وہ میرا بندہ، اور دوسرا کیا کہا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور جیسے ہم بار بار تفسیر کے اندر یہ بات پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھا لیں یا کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیں، یہ اس چیز کی عزت میں، اس کے اعزاز میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ جنت صرف جنت ہی نہیں کہ یہاں پہ راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میری رضامندی کا مقام ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ جنت ہے، ہمیں جنت اس لیے چاہیے کہ وہ آپ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے بندوں میں داخل فرما لیں اور اپنی جنت میں داخل فرما لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب مومنین کو کب کیا جائے گا؟ تو بعض نے کہا کہ یہ قیامت میں جب حساب کتاب ہو چکے گا اس کے بعد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت دنیا کے اندر ہی جب مومن جانے لگتے ہیں اس وقت۔ بہرحال جو بھی وقت ہو، یہ خطاب ان کے لیے یقینی ہے، ہو سکتا ہے دونوں اوقات میں ہو، موت کے وقت بھی، جیسے کہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر گزرا، اور جیسے کہ دوسری حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم اس کا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا اس کے سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، اور تمہارا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی دائمی راحتوں کی طرف ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ یہ خطاب موت کے وقت بھی ہوتا ہے، اور دونوں اوقات میں ہو جائے تو بھی کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ آیت یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کتنا اچھا خطاب ہے اور کتنا اکرام ہے، کتنا خوبصورت خطاب ہے یہ اور کتنی عزت والی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو بھی یہ خطاب کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ راضیۃ مرضیہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ان لوگوں کو جو بشارتیں دنیا کے اندر بھی ملی ہیں اللہ کی رضامندی کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے گزار دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طائف میں انتقال ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سب سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر آیات کی ان سے ہی نقل کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کا طائف میں انتقال ہوا اور جنازہ تیار ہو گیا
تو ایک عجیب و غریب پرندہ آیا جسے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ جنازے کے اندر داخل ہو گیا. پھر کسی نے بھی اس پرندے کو باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جس وقت ان کی لاش مبارک کو قبر میں رکھا جانے لگا تو قبر کے کنارے سے غیبی آواز میں یہ آیت پڑی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. لوگوں نے یہاں وہاں دیکھا کہ یہ کون ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. تو ایسے لوگ جو زندگیاں اللہ کے لیے گزار دیں، اللہ ان کی موت کو بھی قابل رشک بنا دیتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی قابل رشک بنا دیتے ہیں، اور اللہ ان کی آخرت بھی سنوار دیتے ہیں. اور یہ بات یعنی کہ یقیناً اپنے دل کے اندر ہر انسان بٹھا لے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں کچھ بھی اس دنیا کے اندر، کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا. اللہ بار بار فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، میرے ساتھ تجارت کرو، اور یہ واحد تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. نصف پارہ ہو گیا یہاں تک، سورۃ الناس سے فجر تک. تو ایک لمحہ اب ہمارے لیے سوچنے کا ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کہاں سے کہاں تک جا سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت میں برکت دی، ہمیں زندگیاں دی، مہلتیں دی تو یہاں تک پہنچائے. آگے کہاں تک مہلت ملے گی، کتنا پڑھ سکیں گے، اللہ ہی کے علم میں ہے. لیکن ہم آج اپنا جائزہ لیں کہ یہ نصف پارہ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہم نے جس کسی کو اللہ نے توفیق دی اس نے قرآن کریم کو کھول کر پڑھ دیکھا بھی، سنا بھی، اور اس کو لکھا بھی. تو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ محبت کی مثال ہے اس انسان کے ساتھ جس نے روزانہ اس کو سنا. جنہوں نے نہیں سنا وہ اپنے لیے غور و فکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ ہی اس کے سامنے بیٹھ جائیں. یہ سبق سننا کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، یا یہ سبق پڑھنا کسی کا کمال نہیں ہے. یہ ساری اصل میں محبت کی بات ہے. جن سے محبت ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو 2-3 دفعہ سنتے ہوں، 4 دفعہ سنتے ہوں. جتنی اللہ کی محبت زیادہ ہے، اور جن کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے ہو سکتا ہے انہیں ایک دفعہ بھی سننے کی توفیق نہ حاصل ہوتی ہو. اور بار بار یہ بات جیسے عرض کی جاتی ہے کہ یہ دین ہم تک ایسے پہنچا ہے جیسے پکا ہوا پھل ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کو سمیٹنا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ سمیٹ کے بھی کوئی دے جائے. لیکن یہ ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ اپنے مرے بغیر جنت بھی نہیں ملتی. تو اپنی محنت ہر انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے. یہ دین اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیا. ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے، ایک ایک آیت کو سننے کے لیے 3-4 لوگوں سے، 5 لوگوں سے صحابہ کرام مہینوں کا سفر طے کرتے تھے. ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں اور یہ دین ہم تک پہنچا. اور ہم اتنے کم ہمت لوگ ہیں، ہمارے حوصلے اتنے کم ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کر بھی اس کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جتنا کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہیں، اللہ ہم سے کلام پاک کا خدمت والا کام لیتے رہیں. اور انشاءاللہ قدم آخر ہمیں اس کلام پاک کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. جب جان نکلنے لگے تب بھی ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا یہ پاک کلام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.